अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरतुल कहफ। कहफ का मतलब क्या होता है? गार, है ना, केव, गार। 110 आयतें हैं इस सूरा में और 12 रुकू पर मुश्तमिल है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सूरह है और जो पिछली सूरह हमने सूरह बनी इसराइल पढ़ी थी, ये बिल्कुल एक दूसरे से इंटरलॉक है। यानी जिस बात पर अल्लाह ने सूरह की तकमील की है, उसी बात पर क्या क्या किया है, शुरू किया है। फकब्बिरूहु तकबीरा, अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान करो। तो उसी चीज से बात शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह की पाकी बयान करते हुए और बड़ाई बयान करते हुए ही इस सूरे को मतलब शुरू किया गया है। मतलब इसको ऐसे कहा जाता है जैसे ये दोनों सूरह ऐसी हैं जैसे याकूब अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई ईसू अलैहिस्सलाम के साथ जब पैदा हुए थे, जुड़वा भाई थे, और उनके पैर पकड़कर मतलब बाहर आए थे। तो वो आए थे और ये पीछे से उनके पैर पकड़े हुए थे। तो ये ऐसे ही दोनों सूरतें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसकी भी पहली आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहकर पुकारा है। इसमें भी दोनों सूरतें अलहम्द से शुरू होती हैं और दोनों ही सूरतें में जो बनी इसराइल है उनके सवाल का जवाब दिया गया। पिछली सूरह में हमने देखा रूह के मुतालिक उन्होंने सवाल किया था, उसके बारे में जवाब दिया गया। और इस सूरह के पहले इन लोगों ने सवाल किया था कि अस्हाबे कहफ कौन थे। और जो ये भी यहूद ने पूछवाया था कि अस्हाबे कहफ कौन है और खिज़र अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या है। और साथ साथ उन्होंने पूछा था कि जुल्करनैन कौन है। तो उसके ही बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सूरह नाजिल फरमाई। अब ये जो सूरह है इसको कहा जाता है और कि ये सबसे बड़े फितने यानी दज्जाली फितने से प्रोटेक्शन के लिए इस चीज का ज़हनी और कल्बी रिश्ता इस सूरह से बनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जब दज्जाल आएगा और वो लोगों से क्या लेगा, इम्तिहानात लेगा, है ना। इम्तिहान भी अलग अलग किस्म के होंगे, जैसे कि किसी का वेल्थ का होगा, किसी के ईमान का इम्तिहान होगा, किसी के माल का, किसी के इक्तदार का इम्तिहान होगा। और ये चारों ही इम्तिहान इस सूरह में बयान किए गए हैं। तो और कुछ अहादीस में आता है कि सूरह कहफ की पहली 10 आयतें और कुछ मतलब अहादीस में आता है कि सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें जो हैं दज्जाल के फितने से महफूज रखती हैं। यानी इसको अगर लर्न कर लिया जाए और इसको अमल में ले लिया जाए तो ये क्या करेंगी, इस फितने से हमारी हिफाजत करेंगी। और हर जुमे से जुमे इस सूरह को पढ़ना है तो वो क्या होता है, नूर बन जाता है। यानी कि एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान एक रोशनी और एक नूर का बायस बनता है, यानी ईमान के नूर का बायस बनता है। और इसमें जिस फितने का जिक्र किया गया है, असल में दजल का मतलब होता है धोखा, फरेब। ठीक है, दजल का मतलब होता है धोखा यानी फरेब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो ये हो गया दजल, फरेब, धोखा, के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर कयामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 30 ऐसे लोग आएंगे जो कि नबूवत का दावा करेंगे। ठीक है, जैसे गुलाम अहमद कादियानी ने हमारे दौर में कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही जो हजरत अबू बकर सिद्दीक है उसमें मुसलमा कज्जाब ने दावा किया था। इसी तरीके से एक औरत ने भी दावा कर दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में। तो नबूवत का दावा होता रहेगा, यानी वो फरेब दे रहे हैं ना, धोखा दे रहे हैं। तो वो एक दज्जल हो गया। एक दजल ये हो गया कि अगर जैसे आज के दुनिया के माहौल को देखा जाए तो मटीरियलिज्म, मादा परस्ती, ये भी क्या है, लोगों को बहुत बड़ा धोखे में लोगों को रखा हुआ है उस चीज ने। एक जो इसके अंदर जिक्र होता है किस चीज का, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है फरेब का, धोखे का। तो वो एक जंग का भी जिक्र है और वो जंग होगी कयामत से पहले। कयामत से पहले बहुत बड़ी आलमी जंग होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो नहीं हुई अब तक, वो होगी जिसको मलहमतुल उज़्मा कहा जाता है, यानी आर्मागेडोन, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। तो वो भी एक तरीके से सूरह से मतलब पेशन गोई मिलती है कि उसके बाद क्या आ जाएगा, दज्जाल आ जाएगा और वो सारी दुनिया के ऊपर क्या करेगा, कब्जा करेगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे असहाबे कहफ जो है उनके ईमान का इम्तिहान है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बाग वालों का वाकया, उनके माल का इम्तिहान है। उसके बाद हम देखेंगे इल्म का इम्तिहान, इल्म का इम्तिहान है मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। और फिर चौथा है इक्तदार यानी पोस्ट और ओहदे का इम्तिहान, वो है जुल्करनैन का वाकया। और ऐसे ही 4 इम्तिहानात क्या करेगा, दज्जाल भी लेगा अपने सामने लोगों से। यानी वो लोगों को
مالداری دکھائے گا. کچھ لوگ جو ہے اس کے مالداری دیکھ کر, سونے چاندی کے محل دیکھ کر کیا ہو جائیں گے, اس کے فریب اور اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. وہ آ کے دعویٰ کرے گا میں تمہارا خدا ہوں اور تم مجھ پر ایمان لے آؤ. پھر وہ کہے گا کہ میں اگر تمہارے جو والدین ہیں تم کو زندہ کر کے دکھا دوں تو تم ایمان لے آؤ گے. تو وہ کہیں گے کہ ہاں تم دکھا دو زندہ کر کے. تو دو شیطان کو کہے گا کہ تم اس کے والدین کی کیا کر لو, شکل اختیار کر لو. ہاں, جیسے مالدار وغیرہ ہیں تو ان لوگوں کو مطلب اس طریقے سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. جیسے الومیناٹی والے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مال کے ذریعے سے لوگوں کو گناہ کی طرف کھینچتے ہیں کہ بھائی تم شیطان کی پوجا کرنا شروع کر دو, ہم تم کو بہت سارا مال دیں گے. تو مال ہے اور پھر انسان کا ایمان ہے. ایمان تو خاص طور پر وہ کیا کر دے گا, ڈگمگا دے گا, کیونکہ لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ تو میرے والدین زندہ ہو گئے ہیں, میرا یہ زندہ ہو گیا, میرا وہ, تو وہ کیا کریں گے, اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے اس پر 70,000 کچھ یہودی جو ہوں گے, اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں گے. اس کے بعد وہ ساری دنیا میں گھومے گا, اور وہ دنیا میں گھومے گا تو اس کے اراؤنڈ 40 دن ہوں گے. 40 دن تک ہی جو دجال ہے وہ زندہ رہے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے. لیکن اس کا 40 دن ایسا ہوگا کہ جو اس کا پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا, جو اس کا دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کی برابر ہوگا, اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کی برابر ہوگا, اور باقی جو رہ جاتے ہیں دن 37 ڈیز وہ دنوں کی برابر ہوں گے. تو وہ 1 سال میں پوری دنیا گھوم لے گا, اور جہاں جہاں کوئی کونا نہیں چھوڑے گا جہاں پر وہ اپنا فریب اور دجل نہ پھیلا دے, سوائے 2 شہروں کے, مکہ اور مدینہ. اور مکہ اور مدینہ میں بھی 3 ایسے ارتھکویک آئیں گے جس کے بعد جو کافر اور منافق لوگ ہیں وہ وہاں سے کیا ہوں گے, نکل جائیں گے. وہ ڈر کے مارے, وہ ارتھکویک کے ڈر کے مارے سارے لوگ نکل جائیں گے, اور صرف ایمان والے ہی وہاں پر بچیں گے. تو اس طریقے سے وہ دجال جو ہوگا اپنا فتنہ پھیلائے گا, اور لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے. جو جیسا ہوگا نا, جیسے کوئی ایمان میں ویک ہے تو وہ اس کے ایمان سے آزمائے گا, کوئی مال کا زیادہ لالچی ہے تو اس کو مال کے ذریعے سے, کوئی جا اور اقتدار کا اس کو دھوکا دے گا کہ بھائی میں تم کو یہ پوسٹ دے دوں گا, یہ کر دوں گا, تو لوگ اس کی بات مان لیں گے. تو اس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو فریب میں لے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس سورے کو اپنے آپ سے کیا رکھو, چمٹائے رکھو, یعنی اس کے اوپر عمل کرتے رہو, اس کو غور و فکر کرتے رہو. اور اگر ان کیس تمہارے زمانے میں دجال آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے آزمانے مت کھڑے ہو جانا کہ بھائی میں تو سورہ کہف پڑھتی ہوں تو میں کیا کروں گی, جا کے چیک کر کے آؤں دجال کو, کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے دھوکے میں ڈال دے اور اس کا ایمان چھین لے, وہ خبر نہیں ہے. تو جب تمہیں پتا چل جائے دجال ہے تو وہاں سے کیا کرنا, بھاگ جانا, نکل جانا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمد للہ, تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے. الذی, وہ جس نے, انزلہ نازل کیا, علی پر, عبد بندے ہی اس کے بندے پر, اپنے بندے پر, الکتاب, الکتاب یعنی خاص کتاب, قرآن کریم کتاب, ولم, اور, لم نہیں, یجعل, یا وہ, جعلا بنایا, اس نے بنایا, لہو اس کے لیے, یعنی اس میں, ایوجن کوئی ٹیڑھ, ایوج یعنی کوئی ٹیڑھ, یعنی اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے, وہ جس نے نازل کیا اس کے بندے یعنی اپنے بندے پر, الکتاب یعنی قرآن کریم, اور نہیں بنائی اس کے لیے یعنی اس میں قرآن کریم میں, ایوجن کوئی ٹیڑھ, یعنی یہ قرآن کیسا, لا ریب فیہ, میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی ٹیڑھ ہے. کیسا ہے یہ قرآن, قیمن لینذرا, قیمن سیدھا سیدھا, ڈائریکٹ ہے, سیدھا ہے, اپرائٹ ہے, بالکل سیدھی بات ہے. اور یہ کس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے, لینذرا, لی تاکہ, یا وہ, نظرا ڈرانا, اور پیش اور زیر آ رہا ہے, ہاں, تاکہ وہ ڈرا دیے جائیں. بأسن شدیدن, بأسن شدیدن, شدید یعنی کہ سخت, سخت مشکل سے, سخت آفت سے, سخت عذاب سے. اب یہ جو سخت عذاب ہے, ہم نے جو ابھی آپ کو بتایا, سب سے سخت ترین عذاب اور سب سے سخت ترین مشکل کون سی ہے, دجال کا فتنہ. اور ایک جو قیامت سے پہلے جو جنگ ہونے والی ہے, تیسری عالم جنگ, یعنی کہ آرمگڈون جس کو کہا جاتا ہے, الملحمۃ العظمیٰ,
عظما یعنی سب سے بڑی، اور ملحمہ یعنی کہ جنگ. تو ایسی جنگ ہوگی کہ جو آج تک دنیا میں ایسی جنگ کہیں ہوئی نہیں ہے، اور وہ جنگ ہوگی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس جنگ سے تم کو باخبر کیا جا رہا ہے، اس دجال کے فتنے سے تم کو. یعنی اس میں 2-3 ترجمے مفسرین نے کیے ہیں. ایک وہ جو قیامت سے پہلے جنگ آنے والی ہے، یا پھر قیامت سے پہلے جو سب سے سخت بات آنے والی ہے وہ دجال کی. وہ دونوں ہی ترجمے اس میں کیے گئے ہیں. قیمن سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی چیز ہے. لیونذرا، لی تاکہ، یا وہ نظرا ڈرائیں، اور پیش اور زیر آ رہا ہے تاکہ وہ ڈرا دیے جائیں. بأسن شدیدن، سخت تکلیف سے، سخت پریشان، سخت عذاب سے. من لدن ہوں، من سے، لدن پاس ہوں، اس کے پاس سے. یعنی اللہ رب العزت کے پاس سے یہ کیا ہے؟ ڈراوا ہے. ایک ڈراوے کے طور پر، ایک وارننگ کے طور پر اللہ رب العزت نے اس جنگ سے اور اس دجال کے فتنے سے تم کو آگاہ کر دیا. وَيُبَشِّرَ، اور یا وہ بشر خوشخبری دے، المؤمنین ایمان والوں کو. ایمان والے کون؟ الذین یعملون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو وہ سب عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، انا کے، لہم ان کے لیے، اجرن حسنا، کہ ان کے لیے ہے اچھا اجر، خوبصورت اجر. یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ سیدھی سیدھی چیز ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، تاکہ وہ ڈرا دیے جائیں ایک شدید عذاب سے اس کی طرف سے. یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو آگاہ کر دیا گیا، اور وہ خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو. وہ ایمان والے وہ جو وہ سب عمل کرتے ہیں نیک، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا اجر ہے. اور پھر اس اچھے اجر میں کیا ہوگا؟ ماں کسی نہ فیہ ابدا. ماں کسی نہ، روٹ لیٹر ہے اس کے، میم کاف سا، میم کاف سا. ماں کا سا کا مطلب رہنا، جیسے ہم نے پڑھا تھا لبسا، ویسے ہی ہے میم کاف سا. ماں کا سا کا مطلب ہے رہنا. رہیں گے، رہنے والے ہوں گے. مکس ورڈ آئی تھنک ہم نے کل بھی پڑھا تھا کیا؟ مکسی کر کے. سنگولر جب ہوگا، دیکھیں سن اگر سنگولر ہوگا تو جنگ آئے گا، اور یہ سن اس فارم میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا عذاب، سختی. ہم نے اس میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 177 آیت البر میں، وسرائی ودرائی وحین الباس. تو باس جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جنگ، اور باسن جب آئے گا تو باسائی ودرائی، باسا جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کوئی عذاب، کوئی سختی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف. باسا. اور با حمزہ سین آئے گا، صرف سین، الف نہیں آئے گا، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ جنگ ہوگا. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. ماں کی سینہ، رہنے والے ہوں گے. اینا عرب پلورل ہے. ماں کی سینہ، رہنے والے ہوں گے. فی ہی، اس میں، ابدن ہمیشہ، ہمیشہ کس میں؟ اس اجر میں، اس ہمیشہ کے خوبصورت اجر میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ، ماں کی سینہ فی ہی ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. فی ہی، اس میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور یا وہ نظرہ ڈرانا، پیش اور زیر، تاکہ وہ ڈرا دیے جائیں. کون؟ الذین، وہ لوگ جنہوں نے، قالو، ان سب نے کہا، اتخذ اللہ، اتخذا بنا لیا، اللہ نے، ولدن اولاد، بیٹا. تاکہ ڈرا دیا جائے ان لوگوں کو، تاکہ وہ ڈرا دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر پیسو نہیں ہوگا، بیکاز یہ وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، مضارع ہے. تو مضارع میں پیش اور زبر ہوتا ہے، پیش اور زیر نہیں ہوتا. پاسٹ ٹینس میں پیش اور زیر ہوتا ہے. تاکہ وہ ڈرا دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا. اور یہاں پر بھی آیا تھا تاکہ وہ ڈرا دے، کس سے؟ باسن شدیدن سے، یعنی کہ سخت عذاب سے. دونوں جگہ پر یہ پیسو نہیں ہے بلکہ ایکٹیو ہی ہے. ما لہم، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا تصنیف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے اللہ رب العزت کے عذاب سے، سخت عذاب سے. ما لہم بہ من علم،
ولا لآبائہم ماں نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی اس کا من علم کوئی بھی علم، یعنی ان کو اس بات کا کوئی علم ہے کہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے بھی یا نہیں، نہیں ہے ان لوگوں کو اس کا کوئی بھی علم، ولا لآبائہم اور لا نہیں لیے آبائہم نہ ہی ان کے باپ دادا ہی کو کے لیے ہے ان کے پاس اس کا علم۔ کبورت، کبورت کبیرہ سے بنا ہے، کبورت کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور یہ کلمہ جو ہے فیمیل ورڈ ہے اسی لیے کبورت تا کے اوپر سکون آ رہا ہے۔ کبورت بڑی، کلمہ بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، تخرجو من افواہہم، تخرجو، اب یہ افواہ جو ورڈ ہے وہ فیمینن ورڈ ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، وہ خرجہ نکالتے ہیں، من سے افواہ منہوں سے، ہم ان کے منہوں سے جو وہ بات نکالتے ہیں بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کیا؟ ہاں، اللہ کا کسی کو شریک کرنا، اس کا بیٹا تصنیف کرنا۔ ان یقولون الا کذبا، الا آ رہا ہے اسی لیے ان نہیں ہو جائے گا، نہیں وہ سب کہہ رہے ہیں سوائے جھوٹ، یعنی انہوں نے یہ جو بات بہت بڑی اپنی زبانوں سے نکالی ہے وہ کیا ہے، محض جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ پر بنا سوچے سمجھے بغیر علم کے نہ یہ جانتے ہیں نہ ان کے باپ دادا جانتے ہیں، اور اللہ پر یہ جھوٹی باتیں تصنیف کرتے ہیں، اور یہ جو بات انہوں نے اپنے منہ سے نکالی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں خصوصی طور پر یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ کرسچنز ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے، مطلب اللہ رب العزت کا بیٹا تصنیف کیا ہے، تو اسی کے متعلق یہ اصحاب کہف کا واقعہ آ رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے وہاں پر آگاہی کی کہ تم نے کیا کیا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بہت بڑا شرک کر دیا۔ اب فَلَعَلَّكَ، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کی جا رہی ہے، پھر لعل شاید کے کا آپ، پھر شاید کہ آپ باخون وقع ہلاک کر دیں گے، نفس کا، نفس کا آپ کی نفس کو، اپنی جان کو، پھر شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، علا اس پر، آثارہم ان کے آثار کے پیچھے، یعنی ان کے پیچھے، یعنی اس بات کے پیچھے سے آپ کیا کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ان لم یؤمنو، ان اگر، لم نہیں، یا وہ واولی سب امنا ایمان لائیں گے، بہذل حدیثی اس بات پر، بی پر، حاضا اس حدیثی کلام یا اس بات پر، اسفا غم کے مارے، یعنی یہ بات جو ہے باقی نفس کا اسفا، یہ ایک بات ہو گئی، پھر شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو اسفا غم کے مارے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر ان کے پیچھے، ان کے پیچھے یعنی کہ ان کی اس بات پر، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے شرک نہیں کرتے تھے نا، اور جب ان کو پتا چلے گا کہ کوئی جو ہے اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ اور کسی چیز کو کیا کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اور وہ بھی شرک اتنا واضح کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ کیا ہوں، شرک سے باہر نکل آئیں اور کیا کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں اور شرک سے بیزاری ظاہر کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدت سے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے کہ یا اللہ ان لوگوں نے فرشتوں کو تیرے ساتھ منسوخ کر دیا، بیٹیاں بنا دیا، کوئی جو ہے عزیر علیہ السلام کو تیرا بیٹا بنا رہا ہے، کوئی جو ہے کیا کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا بیٹا بنا رہا ہے، تو کیا کر، ان سب کو ایمان عطا کر دے، ان سب کو خیر کی طرف لے کر آ جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جا کر کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قیام میں کھڑے ہوتے اور رونا شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری تر ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کیا ہو جاتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی، کھڑے کھڑے رات بھر دعائیں کرتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے، یعنی کہ یہ ایمان نہیں لاتے اس بات پر
تو آپ اس غم کے مارے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، تو آپ اتنا غم ان کا نہ لیا کریں کہ آپ ہی کی جان چلی جائے. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. یہ ممکن ہے پھر شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے پر، ان کے پیچھے سے یعنی کہ ان کے بات کے لیے اپنی جان کو ان کے لیے ہلاک کر دیں گے. علی آثارہم یعنی کسی کی فکر میں ہونا، علی آثارہم یعنی کسی کے فکر میں کسی چیز کو کرنا، اس کو کہا جاتا ہے علی آثارہم. ان لم اگر نہیں وہ سب ایمان لائیں گے اس حدیث پر، اس بات پر یعنی قرآن کریم پر، اسفن غم کے مارے آپ اپنی جان ہی لے لیں گے. انا جعلنا ما علی الارض، انا بے شک ہم نے، انا پلس نہ بے شک ہم نے، جعلا بنا دیا نا ہم نے، ما جو، علا پر، الارض زمین پر جو کچھ ہے، زینتن زینت بنا دیا، یعنی زیبائش آرائش آسائش بنا دیا. بے شک ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت یعنی سجاوٹ کی چیزیں، لہا اس کے لیے، اس زمین کے لیے، لنبلوہم لی تاکہ، نون ہم، بلو آزمائے، ہم ان سب کو، ایہم ان میں سے کون، ایو کون سا، ہم ان میں سے، احسن عملا سب سے زیادہ اچھے عمل عمل کرنے والا ہے. احسن افعلو پیٹرن پر ہے کہ سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو دنیا کی کیا کر رکھا ہے، زینت بنا رکھا ہے. یعنی دنیا کی جتنی، ابھی جیسے ہم نے بتایا آپ کو، مٹیریلزم، مادہ پرستی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے کہ لوگ مال و دولت میں کیا ہو جائیں گے، بہت زیادہ کھو جائیں گے، رنگینیوں میں کھو جائیں گے، لوگ اوپر کی چیزوں میں کھو جائیں گے، ہر چیز کی روح سے غافل ہو جائیں گے. تو اللہ، اب دیکھیں مسجدیں کتنی سجی ہوئی ہوتی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، مسجدیں کوئی اس کی ہو جاتی تھی، لوگ گھاس پھوس کی مسجدیں بنا لیتے تھے، لیکن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی. آج دیکھیں کیا آسائش اور کیا آرائش نہیں ہے، مطلب گرم پانی کا، ٹھنڈے پانی کا انتظام، اسی کے اندر اے سی کا انتظام، اچھی قالینیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. ظاہری طور پر ہر چیز سجی دھجی ہے، لیکن اس کی روح سے وہ بالکل خالی ہے. تو یہ وہ دور ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ خاص طور پر اسی دور کے لیے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو کیا بنا دیا، آرائش، زینت بنا دیا، خوبصورتی لوگوں کی آنکھوں کے رنگینی بنا دی، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اسی چیز میں کھو کر رہ جاتا ہے، اسی زینت میں، اسی ڈیکوریشن میں کھو کر رہ جاتا ہے، یا کوئی اس میں سے ایسا بھی ہے جو بہترین عمل کر کے اللہ رب العزت کے پاس آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں، اللہ نے آزمائش کے لیے عطا کی ہیں. بے شک بنا دیا ہے ہم نے جو کچھ زمین پر ہے، زینت یعنی کہ اس کو زینت بنا دیا، آرائش بنا دیا اس کے لیے، اس زمین کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں ان سب کے ان میں سے کون سا ہے جو سب سے بہتر عمل لانے والا ہے، عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور انا پلس نہ، انا بے شک نہ ہم، لا یقینا، جاعلون جائل فائل پیٹرن پر، بنانے والے، اور انا لگ گیا تو پلورل فارم بن گیا، یعنی کیا، بے شک ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا ما جو کچھ علا پر، ہا اس پر ہے، سعیدن جروزہ، سعیدن میدان، جروزہ چٹیل میدان، جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے اللہ رب العزت رائل بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر اصل میں یہ پلورل، یہ اللہ رب العزت نے انا کے ساتھ استعمال کیا، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہم کرنے والے ہیں، تو اس طریقے سے انا کا ورڈ آ گیا ہے پلورل فارم میں. اللہ نے کیا فرمایا، یہ جو جتنی زینت تمہیں زمین پر دکھائی دے رہی ہے، بالآخر کیا ہونے والی ہے، تباہ اور برباد ہو جانے والی ہے، اور ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے. یعنی ساری چیزیں کیا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ بکھر جائیں گی، اور ساری زمین کیا ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی. یعنی زمین کے اندر جو بھی بوجھ ہوں گے، جو اوپر بوجھ ہوں گے، سب کے اوپر ایک زلزلہ آئے گا اور ساری چیزیں بکھر کر ختم ہو جائیں گی. اور بے شک ضرور ہم بنانے، بے شک ہم ضرور بنانے والے جو کچھ اس پر ہے، یعنی زمین پر ہے، اس کو میدان، جروزہ چٹیل میدان، چورا چورا یعنی کہ چٹیل سیدھا میدان بنا دیں گے. ام حسبتا، ام یا حسبتا، حسبہ گمان کیا تھا تم نے، یا گمان کر لیا تم نے، انا کے، اصحاب الکہفی، اصحاب الکہفی غار والے، غار کے ساتھی، غار والے، والرقیمی اور رقیم والے. رقیم کہا جاتا ہے ایسی تختی کو جس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. تختی
یعنی کوئی فریم ہو اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ دیا گیا ہو، لوہے کی ہو یا کوئی کسی میٹل کی تختی ہو. تو اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے ان کو، اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ان لوگوں نے غار میں پناہ لے لی تھی اور یہ سارے اس میں بس گئے تھے، تو ان کے بعد ان کے وقت کے بادشاہ نے ان کے اوپر وہ پوری سٹوری لکھ کر ان کی غار کے اوپر لگا دی، تو اسی لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے معاملات کو لکھ کر کے ان لوگوں نے ایسا ایسا ایمان قبول کر لیا تھا، تو وقت کے بادشاہ نے ان کے اوپر کیا کیا، ظلم و ستم ڈھایا، اور بعد میں آنے والے بادشاہ نے جو تھا، جو اس کے بعد آیا تھا بادشاہ جو، تو اس نے پوری اس کے اوپر تختی لگوا دی تھی. اب اللہ یہاں پر اصحاب کہف کے بارے میں بیان کریں. اب یہ اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف چند نوجوان ہیں، ان کی گنتی میں کیا ہے، ڈاؤٹ ہے کہ کتنے لوگ تھے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو کلیریفائی نہیں کیا ہے، تو اس میں اراؤنڈ 300 یا 350 سال وہ لوگ جو تھے اللہ رب العزت نے ان کو سلائے رکھا. اب کیوں سلائے رکھا؟ یہ جو لوگ تھے، یہ جو اصحاب کہف تھے، یہ کچھ نوجوان تھے، جوان لوگ تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس دور میں اسلام تھا کرسچینٹی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہو گئی تھی، اور وہ لوگ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں پر رومنز کی حکومت تھی، اور رومنز جو تھے وہ کیا تھے، بت پرست تھے، شرک کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو پتا چلا، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، مطلب جب ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں لوگوں کو پتا چلنے لگا، تو وہاں کے بادشاہ نے کیا کہا، ان لوگوں کو پکڑ کر لے کر آؤ، ہم ان کو کیا کر دیں گے، ان کو سزا دیں گے، یا تو ان کو کیا کرنا پڑے گا، اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی اپنی کرسچینٹی کو چھوڑنا پڑے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ڈر کے مارے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. اب جب یہ غار میں سوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو 350 سال سلائے رکھا. 300 یا 350، اس کی تعداد میں بھی کیا ہے، مطلب ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر لیا، ایک پروٹیکشن عطا کر دی. اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ لگ گیا تھا، مطلب ان کے پیچھے ہی پیچھے لگا ہوا تھا، اور وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھا، مطلب ان کا ساتھ ہی نہیں چھوڑنے کو تیار تھا. تو اس کتے کو بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے ساتھ سلائے رکھا. کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا واحد کتا ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، باقی کوئی کتا، کیونکہ نجس اور ناپاک جانور ہے نا، تو کوئی کتا وغیرہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ ان کے ساتھ جائے گا. اس پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو وہ اہل جنت ہو گیا، تو اگر ہم نیکوں کی اور علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے صلے میں ہمیں بھی جنت عطا کر دیں گے. کیونکہ جب انسان نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر نیکی کیا ہوتی ہے، سرایت کر ہی جاتی ہے. ہم آگے دیکھتے جائیں گے جیسے جیسے واقعہ آ رہا ہے. ام حسبتا، یا تم نے گمان کر لیا، انا کے اصحاب الکہفی غار والے، والرقیمی اور کتبے والے یعنی کہ وہ جو فریم لگا دیا تھا جس کے اوپر سارا کچھ لکھ دیا تھا، اصحاب الکہف یا اصحاب الرقیم دونوں ان کو کہا جاتا ہے. کانو واولف، وہ سب کانا تھے، من آیاتنا عجبا، من سے آیات، آیات یعنی نشانی، معجزے، نہ ہمارے معجزوں میں سے تھے، عجبا ایک عجیب ترین معجزوں میں سے تھے، یعنی عجیب سی نشانیوں میں سے تھے. کون؟ اصحاب کہف. وہ خود ایک نشانی بن گئے تھے لوگوں کے لیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا، ہم تمہیں ہی نشانی بنانا چاہتے ہیں. ان کو کیا کیا، 100 سال موت دے دی، ان کو سلائے رکھا، ان کو موت دی تھی. کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی غار والے اور کتبے والے یعنی وہ تختی والے، وہ سب تھے آیاتنا عجبا، ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے. از اول فتیتو، از جب، آوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ لینا، پناہ لینا، جب پناہ لی، فتیتو نوجوان نے، الالکہفی غار کی طرف، یعنی وہ لوگ جو تھے اپنی جان بچا کر، ایمان کو بچا کر، اصل میں وہ جان بچانا نہیں تھا، ایمان بچانا تھا اصل مسئلہ. جب پناہ لی فتیتو نوجوانوں نے، الالکہفی غار کی طرف، فقالو، پھر واولکن سب نے، قولا کہا مطلب دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کرنا ہمیں، من لدن کا
من سے, لدن پاس کا, تیرے, تیرے پاس سے, رحمتن رحمت, وحی اور مہیا کر, پرووائڈ کر, لنا لا لیے نہ ہمارے, ہمارے لیے پرووائڈ کر, ہمارے لیے مہیا کر, من امرینا, من سے امر معاملے میں, معاملے سے, نہ ہمارے معاملے میں ہمیں کیا عطا کر, رشدہ گائیڈنس, رہنمائی کر, یا اللہ تو ہمارے معاملے میں ہمیں کیا کر, رہنمائی کر, یا ہماری ہمیں بھلائی عطا کر. جب پناہ لی نوجوانوں نے غار کی طرف, پھر ان سب نے کہا, ان سب نے دعا کی, اے ہمارے رب عطا کر ہمیں تیرے پاس سے رحمت, یعنی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے, اور مہیا کر, پرووائڈ کر ہمارے لیے, ہمارے معاملے میں رشدہ گائیڈنس, یعنی اب ہم کریں تو کیا کریں, یا اللہ تو ہی ہمیں گائیڈ کر, ہم غار کی طرف آ تو گئے ہیں, اب اس سے نکلنے کا, اس سے بچنے کا, یا اپنے ایمان کو بچانے کی صورت اب تم پیدا کر, ہم نے معاملہ تیرے سپرد کیا. فضربنا علی آذانہم, پھر ضربا مار دیا, یعنی یہاں پر آذان کی بات ہو رہی ہے, کانوں کی, تو ڈال دیا, پھر ضربا ڈال دیا, نہ ہم نے, علی پر, آذانہم ان کے آذان پر, ان کے کانوں پر, یعنی ایک پردہ سا ڈال دیا, ایک کورنگ سی ڈال دی, فل کافی, کہف میں یعنی کہ غار میں, سنین عددا, سنینا کئی سالوں کے لیے, عددا گنتی کے, عدد کیے ہوئے گنتی کے, کئی سالوں کے لیے ہم نے ان کے کانوں پر کسی آواز کو پڑھنے ہی نہیں دیا, یعنی ایسا تھا کہ جیسے ان کے کانوں پر پردہ پڑ گیا ہو. پھر ضربا, ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا, لیکن آذان کے ساتھ آ رہا ہے تو اس لیے ڈالنا کا ترجمہ ہو رہا ہے. پھر ڈال دیا ہم نے پردہ ان کے کانوں پر, اذن کا پلورل ہے آذان, ان کے کانوں پر غار میں, سنینا عددا کئی سالوں کے لیے, عددا گنتی کے, یعنی اب اللہ رب العزت سے جب انہوں نے کیا مانگی, گائیڈنس مانگی, رہنمائی مانگی, تو اللہ نے کیا کیا, ان کو سلا دیا, اور سلانے کے بعد کیا کیا, ان کے کانوں پر ایسا ہو گیا جیسے کہ کوئی آواز پڑتی ہی نہ تھی, کیونکہ شہر کی آبادی سے کچھ ہی دور تھا, تو گزرنے والے قافلے وغیرہ تو ان کی جو آوازیں تھیں, یا چہچہانے کی, پرندوں کی, چرند کی, ان تمام آوازوں کو ان کی کانوں سے کیا کر دیا, دور کر دیا. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 12. ثم بعثناہم, ثم پھر بعثا اٹھایا, نہ ہم نے, ہم ان کو, لنعلم, لی تاکہ نون ہم علم رکھیں, جان لے, ایو الحزبین, ایو کون سا, حزب یعنی گروہ, حزبین یعنی آنی آئینی دو, کوئی بھی ورڈ کے آگے آنی آئینی لگ جاتا ہے دو, اور حزب یعنی گروہ, دو گروہ میں سے کون سا, احسا زیادہ ٹھیک گنتی کرتا ہے, خوب گنتی کرتا ہے, لما اس کی جو, لی لیے, ماں جو اس کے لیے جو, لبسو واولی کو سب لبسا رہے ہیں, امدن ایک مدت تک. پھر اٹھا دیا ہم نے ان کو تاکہ ہم جان لیں کون سا دو گروہوں میں سے زیادہ صحیح گنتی کرتا ہے, اس کی جو وہ سب رہے ہیں, امدن ایک مدت تک, یعنی کہ وہ جو باہر والے ہیں وہ زیادہ صحیح گنتی کرتے ہیں, یا جو یہ اصحاب کہف سو گئے تھے یہ خود صحیح گنتی کرتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا, اور وہ خود بھی شک میں پڑ گئے تھے کہ ہم سوئے کتنا ہیں, تو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ خود بتائیں گے کہ کیا ہم کتنا سوئے ہیں. پھر اٹھایا ہم نے, یعنی وہ جو لمبی نیند سلا دیا ان کو, سنینا, اللہ نے کہا کئی سالوں تک ہم نے ان کو سلائے رکھا. پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ ہم جان لے کون سا گروہ, دو گروہوں میں سے کون سا زیادہ صحیح گنتا ہے, اس گنتی کرتا ہے, اس کی جو وہ سب رہے ہیں ایک مدت تک. گنتی کسی نے بھی صحیح نہیں کی سوائے اللہ رب العزت. نحنو نقصو, نحنو ہم, نون ہم, قصو قصہ بیان کرتے ہیں, واقعہ بیان کرتے ہیں, علیکا آپ پر, ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر قصہ, نبأہم یا خبر ان کی, نبا خبر, ہم ان کی, بالحق کی حق کے ساتھ, ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر ان کی خبر حق کے ساتھ. انہم, انا بے شک ہم وہ سب, فتیتن نوجوان تھے, آمنو کچھ نوجوان تھے, آمنو واولی کو سب, امنا ایمان لے آئے تھے, بربہم بی پر, ربی ربہم اپنے ان کے رب پر وہ ایمان لے آئے تھے, وزدناہم ہدا, اور زد زیادہ بڑھا دیا, نہ ہم نے ہم ان کو ہدن ہدایت میں. وہ جب ایمان پختہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا, ہدایت کو اور بڑھا دیا. تو یاد رکھیں ایمان جو ہوتا ہے وہ مزید ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے,
یعنی انسان کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اللہ اتنا ہی ایمان کے اندر کیا کر دیں گے، انہانسمنٹ کر دیں گے، اس کی ہدایت کا راستہ مزید کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر ان کی خبر حق کے ساتھ، یعنی ان لوگوں نے سوال کیا مشرکان مکہ نے اور یہود نے کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے، دیکھو سادہ صحیح گنتی لگاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دیا کہ کوئی بھی ان کی صحیح گنتی نہیں بتا سکتا، اسی لیے ہم آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی خود بیان کر رہے ہیں، ان کی خبر ٹھیک ٹھیک آپ کو بتا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ بے شک وہ کچھ نوجوان تھے، وہ سب ایمان لے آئے تھے ان کے رب پر، اپنے رب پر، اور زیادہ بڑھا دیا ہم نے ان کو ہدایت میں، ان کے ایمان کے سبب ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا گیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ربط کر دیا، مضبوط کر دیا نا ہم نے۔ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ہم نے پڑھا ہے نا اس کے اندر سورہ آل عمران کے آخری 10 آیتوں میں، ربطہ مضبوط کر دینا، جمع دینا، اور ربطہ مضبوط کر دیا نا ہم نے اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کو، اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، اس جب قالو اس جب قامو وہ سب کھڑے ہوئے، فقالو پھر واولکن سب نے قالا کہا، ربنا ربنا ہمارے، اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، رب السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، اے ہمارے رب تو رب ہے کس کا، آسمانوں اور زمین کے رب، لن ہرگز نہیں، ندعو نون ہم دعو پکاریں گے، دعوت دیں گے یا پکاریں گے، دعا کریں گے، من دونی ہی من سے، دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ، یعنی رب کائنات کے علاوہ، الہن کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو، لقد قلنا لقد البتہ تحقیق، بے شک یقیناً، قلنا کل کا ہی نہ ہم نے، اذن اس صورت میں، یا تب، شتتا نا انصافی والی بات، اگر ہم نے کیا کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، تو اس صورت میں تو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے سرکشی کر دی، یعنی نا انصافی کر دی، اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو جب وہ سب کھڑے ہوئے اور ان سب نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، یعنی ان لوگوں نے اعلان عام کر دیا، یہ ان کے دور کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ابھی دوبارہ سے اللہ نے دوبارہ سے قصہ شروع کیا کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ کچھ چند نوجوان تھے، انہوں نے اعلان عام کر دیا کہ ہم جو ہے کیا ہو گئے ہیں، کرسچن ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے، ایکچولی میں اس دور کے مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ہم کس پر ایمان لائے ہیں، رب السماواتی والارض پر، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے کسی دوسرے معبود کو، اگر ہم نے پکارا تو یقیناً ہم نے اپنے منہ سے ایسی بات نکالی جو کہ نا انصافی والی بات ہے، جو حد سے بڑھنے والی بات ہے، اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو جب وہ سب کھڑے ہوئے اور ان سب نے کہا ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی ہمارا رب وہی رب ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو، یقیناً البتہ تحقیق، کہیں ہم نے اذن اس صورت میں، یا تب، شتتن نا انصافی والی بات، اگر ہم نے اس کے علاوہ کوئی کسی اور معبود کو پکارا، ہا الائی قومنا، ہا الائی یہ سب لوگ، قومنا ہماری قوم ہے، اتخذو اب یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو پکار کر کہہ رہے ہیں، ہا الائی یہ سب، قومنا ہماری قوم ہے، اتخذو واولکن سب نے اتخذا بنا دیا، من دونی ہی من سے، دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ، الہن دوسرا معبود، الہ دوسرا معبود، ان سب نے، یہ ہماری قوم ہے، یہ سب ہماری قوم ہے یا ہمارے قوم کے لوگ ہیں، ان سب نے بنا لیا اس کو چھوڑ کر، الہن معبود، لولا کیوں نہیں، یا تون علیہم یا وہ آتی آئی، حمزہ تا یا آتی اونا ان سب کے پاس آئی، کیوں نہیں، یا وہ وانو سب آتے آئے علیہم ان پر، کیوں نہیں، سوری آتی بھی آ رہا ہے، دیکھیں آگے بھی آ گیا، تو آتی بھی مطلب لانا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں وہ لائے، یا وہ واؤ سب آتی بھی لائے، علیہم ان پر، بسلطان کسی دلیل کو، بین واضح دلیل کو، اور یہ سلطان بین کیا ہے، صفت موصوف ہے، واضح دلیل کو، کیوں نہیں وہ سب لائے ان کے اوپر واضح دلیل کو، فمن ازلمو پھر من جو پھر من کون، ازلمو زیادہ ظالم ہے،
ممن من سے من جو اس سے جو افترا جو گڑے اللہ 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 پر اللہ پر کذبن جھوٹ، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ یہ سب لوگ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ان سب نے بنا لیا اس کو چھوڑ کر معبود، کیوں نہیں وہ سب لائے ان کے اوپر کوئی واضح دلیل، یعنی وہ جو جھوٹا معبود بنایا ہے ان کے پاس کیوں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کو وہ پوج رہے ہیں۔ پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اب یعنی یہ بیزار ہو چکے اپنی قوم کے شرک سے، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یا رب یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، کتنے بے راہ رو ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرا معبود، تیرے علاوہ دوسرا معبود بنا بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل تک نہیں ہے۔ مطلب بے سر و پیر وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی پروف نہیں ہے اس کا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہے جس نے شرک کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور از جب، اعتزلا کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ ہونا، الگ ہونا، عین زا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، عین زا لام۔ اور اس جب اعتزلا وہ سب الگ ہو گئے، تو سوری اعتزلا الگ ہوئے تم واؤ سب ہم ان سے، اور جب الگ ہو گئے تم سب ان سے، وما یعبدون الا اللہ، اور ماں نہیں یا وہ واؤن سب ابدا عبادت کرتے تھے، اور نہیں وہ عبادت کر رہے تھے اللہ سوائے اللہ کی، اور نہیں وہ سب عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کی۔ فاؤ الی الکہفی، پھر آوا، ابھی جو ورڈ پڑھا تھا پناہ، گڈ، پناہ لینا، یہاں پر حکم ہے پناہ لو، الی الکہفی کہف کی طرف، ینشر لکم ربکم، یا وہ نشرہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من سے رحمتی اس کی رحمت میں سے، یعنی وہ اپنے رحمت کو وسیع کر دے گا تمہارے لیے، پھیلا دے گا، نشر کر دینا یعنی پھیلا دینا، نشریات ہم کہتے ہیں نا، جو سوشل میڈیا ہے، جو یعنی کسی چیز کو پھیلا دینا، عام کر دینا، نشر کر دینا، پبلش کر دینا، ٹھیک ہے، تو نشر یعنی پبلش، لیکن یہاں پر رحمت پبلش نہیں ہوگی، یعنی رحمت وسیع ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ تو اللہ نے حکم دیا ان کو پھر تم کیا کر لو، پناہ لے لو، الکافی غار کی طرف، یعنی اللہ نے ان کو الہام کر دیا، جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے راستے کو خود سجا دیتے ہیں، الکافی غار کی طرف، ینشر یا وہ نشرہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتی اس کی رحمت میں سے یا اپنی رحمت کو، ویحیی اور یا وہ حی مہیا کر دے گا، پرووائڈ کر دے گا، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، من سے امرکم تمہارے کام میں، تمہارے معاملے میں، مرفقہ رفقہ کا مطلب رفاقت یعنی سہولت، آسانی، رفیقی، تمہارے لیے آسانی پرووائڈ کر دے گا۔ انہوں نے دعا کی، کیا دعا کی، یا رب ہمارے لیے آسانی کر دے، اور ہمارے لیے کیا کر دے، راستہ، ہمیں رشد عطا کر دے، یعنی ہمیں سیدھی رہنمائی کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا رہنمائی کی کہ تم پناہ لے لو غار میں، تمہارا رب تمہارے لیے کیا کرے گا، تم اپنی رحمت کو بھی وسیع کر دے گا، اور تمہارے معاملے میں کیا پرووائڈ کرے گا، آسانی پرووائڈ کر دے گا۔ اور جب وہ سب الگ ہو گئے تم سے، اور جن کی وہ عبادت کر، اور نہیں وہ سب عبادت کر رہے تھے سوائے کس کی، اللہ کی، تو حکم ہوا ان سب کے لیے، حکم ہوا کہ تم سب پناہ لے لو کہف کی طرف، غار کی طرف، وہ کشادہ کر دے گا، ہاں پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اس کی رحمت کو، اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں، مرفقہ رفاقت، یعنی کہ تمہارے لیے آسانی اور رہنمائی پرووائڈ کر دے گا۔ چلیے رپیٹ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الشمس، لے لو نا، وترى الشمس، اور آپ رہا دیکھیں گے، الشمس سورج کو، اذا جب طلعت، سورج کیونکہ فیمیل ہے
اسی لیے طلعت تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور قمر جو ہے میل ہے، الٹا ہے، ٹھیک ہے. سورج، ہاں سورج جو ہے فیمیل ورڈ ہے اور چاند جو ہے میل ورڈ ہے. وہ تیرا اور آپ رہا دیکھتے الشمس سورج کو اذا جب طلوع ہوتا تھا تزاورو عن کہفہم. تزاورو وہ کیا ہوتا تھا، اس کے روٹ لیٹر پہلے دیکھ لیں. زا واو را، زا واو را، یعنی تا وہ، پہلے تو سورج فیمیل سے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. زاورا کا مطلب ہوتا ہے دور کا ہٹ جانا، الگ ہو جانا، کنارہ کشی کرنا، ٹھیک ہے. وہ کنارے کر جاتا تھا ان سے، کافہم ان کے گار سے، کہا غار، ہم ان کی گار سے وہ کنارے ہو جاتا تھا. ذات الیمینی، ذاتا والے، یمین دائیں والے، دائیں والے یعنی دائیں جانب. وہ اذا غربت، اور اذا جب غربت غروب ہوتا تھا یعنی ڈوبتا تھا، سن سیٹ ہوتا تھا. اور یہ بھی فیمیل ورڈ اس لیے تاکہ پر سکون آتا ہے. تقریدہم، تقریدو قردا وہ کترا جاتا تھا، تا وہ قردا کترا جاتا تھا، ہم ان سے ذات شمالی، کترا کا نکل جانا یعنی الگ سے نکل جاتا تھا، ذات شمالی بائیں جانب سے. ذاتا کا مطلب والے بھی ہوتا ہے، بائیں والے یعنی بائیں والے ڈائریکشن سے، ٹھیک ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور ہم وہ سب فی میں، فجوتن کھلی جگہ میں، فجوہ کہا جاتا ہے اوپن پلیس کو، فی میں فجوتن اوپن جگہ میں تھے، کھلی جگہ میں تھے، منہ اس کی یعنی غار کی، اس سے یعنی اس غار میں سے کھلی جگہ جو تھی اس کے اندر، اس میں وہ موجود تھے. یعنی غار کے اندر انٹری لی تو یہاں سے بھی اوپننگ تھی، اوپر کی جانب سے بھی شاید کوئی اوپننگ ہوگی جہاں پر وہ سورج آتا ہوگا، یا غار اتنی اتنی ہوگی کہ اس کے اندر سورج کی روشنی پہنچنے کے چانسز ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کے سونے کا، دیکھیں ابھی کہا نا ہم نے کہ سالوں تک ان کو سلائے رکھا. اب جب سالوں تک سلائے رکھا تو پہلا انتظام کیا کیا، ان کے کانوں کے اوپر آواز کو پڑھنے نہیں دیا، کیونکہ آواز سے انسان بیدار ہو جاتا ہے. دوسری چیز، انسان روشنی سے بھی بیدار ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر یہ ساری روشنی سے اتنی جلدی بیدار نہیں ہوتا جتنی جلدی سورج کی روشنی سے، اگر ذرا سی بھی ہلکی سی بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کیا، سورج کا بھی انتظام کر دیا کہ غار کا جب وہ طلوع ہوتا تھا تو دائیں جانب سے الگ سے ہٹ کے طلوع ہوتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب سے الگ سے ہٹ کے غروب ہو جاتا تھا. یعنی سورج کی روشنی ان کے غار تک پہنچی ہی نہیں کہ وہ بیدار ہوتے، آنکھیں کھلتی، کیونکہ اللہ نے مارا نہیں تھا، یہاں پر سلایا تھا. اور اور تم دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ کنارہ کر لیتا تھا ان کی کہف سے، ان کی غار سے، اور ذات الیمینی دائیں جانب سے. اور جب وہ غروب ہوتا تھا تا وہ قرضا وہ ہٹ کر کترا کر نکل جاتا تھا، ہم ان سے ذات شمالی بائیں جانب سے، بائیں ڈائریکشن سے. اور وہ سب اوپن پلیس پر تھے، کھلی جگہ میں تھے، اس کے یعنی کہ اس غار کی کھلی جگہ میں تھے. ذالک من آیات اللہ، ذالک یہ من سے آیات اللہ، اللہ کی نشانی میں سے تھا، یہ بات اللہ کی آیتوں میں سے ہے. من یہدی، من جسے یا وہ ہدایت دیتے، اللہ اللہ، پھر ہوا وہ المہتد، وہ کیا ہو گیا، ہدایت والا ہو گیا. اور من جسے یا وہ دل گمراہی میں پڑا رہنے دے، فلن تو ہرگز نہیں، پھر لن ہرگز نہیں، تا تم وجدہ پاؤ گے، لہو اس کے لیے، ولین مرشدہ کوئی ولی، کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا، مرشد یعنی رہنمائی کرنے والا، گائیڈ. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں بھی دیکھو کتنی بڑی نشانی ہے کہ تمہارے رب نے اس سورج کو کس طریقے سے ڈائریکشن پرووائڈ کیا کہ وہ غار کے اندر اس کی ذرا سی بھی روشنی منتقل نہیں ہوئی، اور وہ جو تھے وہ کئی سالوں تک ایسے ہی سوتے رہے آرام سے. اور تم دیکھو گے سورج کی طرف جب وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ کنارہ کر جاتا تھا ان کی کہف سے، ان کی غار سے، دائیں جانب سے، دائیں والے ڈائریکشن سے یا دائیں جانب سے. اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو وہ کترا کر نکل جاتا تھا ان کے بائیں جانب سے، اور وہ کھلی جگہ میں تھے. اس کی یہ بھی نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو جس کو ہدایت دیتے اللہ تو وہی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جسے گمراہی میں رہنے دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی دوست
اور نہ ہی کوئی رہنمائی کرنے والا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ اور تم حسبا گمان کر رہے تھے ہم ان کو ایقاظً کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی وہ سب بیدار ہیں، نیند میں نہیں ہے. یا آف زوئن اس کے روٹ لیٹر ہے. استيقظ آپ نے ورڈ سنا ہے؟ اسکار استيقظ من النوم آپ نے سنا ہے؟ صبح بیدار ہونے کے اسکار. یا خوفزا استيقظ کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح ویک اپ، ٹو ویک اپ کو کہا جاتا ہے. یا خوفزا اور تم حسبا گمان کر رہے تھے ہم ان کو ایقاظن جاگا ہوا، وہم اور ہم وہ سب رکود وہ تو سوئے ہوئے تھے. تم ان کو جاگا ہوا سمجھ رہے تھے لیکن وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور نون ہم قلبا پھیر رہے تھے ہم ان کو، یعنی کروٹیں دے رہے تھے ہم ان کو ذات الیمینی دائیں کروٹ پر، دائیں والی طرف، وذات الشمالی اور بائیں والی طرف، یعنی دائیں بائیں ہم ان کو کروٹ دے رہے تھے. وَقَلْبُهُمْ اور قلب نہیں ہے قلب ہے کتا، اور قلبہم ان کا کتا باستن. باسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بسطا کا مطلب پھیلانا، کشادہ کر، پھیلائے ہوئے تھا. ذراعیہ ذراعینی کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ، دونوں بازو. ذراعن ذراعینی یعنی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اس کے دونوں ہاتھ. یہ نون اس کا ڈراپ ہو گیا ہے دونوں کے بارے میں. اس کے دونوں ہاتھ بالوسید بالوسید یعنی دہانے پر، غار کے اوپننگ پر، غار کے دہانے پر وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. مطلب ایک خوفناک سا منظر اللہ نے کریٹ کر دیا تھا وہاں پر کہ غار کے دہانے پر کتا بیٹھا ہوا تھا، اور کتا بھی ایسے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا کہ جیسے ابھی کوئی آئے گا اور اس کو چپک کے مار دے گا، ایسے وہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا. لو اطلعتا لو اگر اطلعتا طلعت اگر جھانکتے تا تم تو لام عین اس کے روٹ لیٹر ہے تو لام عین. طلوع ہوتے یعنی کہ اس کے اندر منہ ڈالتے، تو اگر تم ڈالتے منہ یعنی کہ جھانکتے علیہم ان کی طرف، یعنی اس غار میں اگر جھانکنے کی کوشش کرتے لولیتا لا یقیناً واللہ پھر جاتے منہ موڑ لیتے تا تم منہم ان سے فرارن فرار ہو کر، یعنی دوڑ کر بھاگ جاتے. ولا مؤلتا منہم رعبا اور لا یقیناً لام تاکید ہے مؤلتا اس کے روٹ لیٹر ہیں میم لام حمزہ، میم لام حمزہ. البتہ بھر دیے گئے، میم پیش اور زیر آ رہا ہے پیسو ہے، اور بھر دیے گئے تا تم منہم ان سے روبن رعب میں، یعنی تمہارے اندر رعب بھر دیا گیا. یعنی اللہ رب العزت نے دیکھیں اب سونے کا تیسرا انتظام، یعنی ایک کیا ہوا ان کے کانوں پر آواز نہیں گری، دوسری بات ان کے اوپر روشنی نہیں پڑی، تیسری بات کہ وہ کروٹیں بھی اللہ نے دی. کیوں؟ بیڈ سور نہیں ہو جائے نا، ایک ہی مقام پر پڑے رہیں گے اتنے سالوں تک تو کیا ہو جائے گا؟ زخم ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ وہ ناسور بننے سے بچانے کے لیے وہ کروٹیں بھی دی. پھر ان کا جو کتا تھا وہ دہانے پر ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ وہ کسی پر حملہ کر دے گا، ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. تیسری بات اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک رعب طاری کر دیا تھا کہ اگر کوئی جھانک کر اس غار میں دیکھتا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا کہ بہت خوفناک منظر ہے اندر کا. وہ کیسا منظر تھا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا تھا اس منظر کو. اب وہ اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب اگر تم منہ ڈال کر دیکھتے ضرور تم فرار ہو جاتے، ڈر کے مارے بھاگ جاتے، اور ان پر ہم نے انڈیل دیا تھا کیا؟ رعب انڈیل دیا تھا، یعنی دیکھنے والے ڈر کر بھاگ جاتے. اور تم گمان کرتے ان کو سویا ہوا اور وہ تھے جاگے ہوئے، یعنی وہ جاگ رہے تھے، وہ تو سوری تم ان کو جاگا ہوا گمان کرتے اور وہ سب سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم نے ڈال دیا اور ہم نے پھرایا ان کو، کروٹیں دی ان سب کو، ذات الیمینی دائیں جانب بھی، و ذات شمالی اور بائیں جانب بھی، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا اس کے دونوں بازو بالوسیع دہانے پر، یعنی غار کے اوپننگ پر، انٹری پر.
لبت تلاتا اگر تم طلوع ہوتے یعنی کہ منہ ڈالتے علیہم ان پر، اگر تم کیا کرتے جھانکنے کی کوشش کرتے ان کے اوپر، ضرور پلٹ جاتے تم منہم ان میں سے فرارن فرار ہو کر بھاگ جاتے، اور ضرور ملتا ضرور بھر دیے جاتے تم منہم ان سے روبن رعب میں، یعنی تمہارے اوپر رعب طاری کر دیا جاتا۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک اور کذالک اسی طرح بعث اٹھایا نا ہم نے ہم ان کو، یعنی اب وہ سوئے تھے اب اٹھ گئے، لیتساءلوا تاکہ یا وہ واو سب تساءلا، دیکھیں سألا کا مطلب سوال کرنا اور تساءلا کا مطلب آپس میں سوال کرنا، ٹھیک ہے، سألا سوال کرنا، تساءلا آپس میں میوچول آپس میں سوال کرنا۔ وکذالک اور اسی طرح بعث اٹھایا نا ہم نے ان کو، لی تاکہ یا وہ واو سب تساءلا آپس میں سوال کرے بینہم ان کے درمیان، یعنی آپس میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے سوال کرے۔ قولا کہا، قائل فاعل پیٹرن پر ہے، کہنے والے نے کہا، کہنے والے نے، منہم من سے ہم ان میں سے، کم لبستم کم کتنا، لبسا رہے ہو تم سب، کتنی دیر سوئے رہے ہو تم سب، لبسا کا مطلب رہنا، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کتنا رہے ہو تم سب، قالو ان سب نے کہا، لبسنا لبسا رہے نا ہم یومن ایک دن، او یا بعد یومن کچھ دن کا کچھ حصہ، بعضا کچھ حصہ یومن دن کا، قالو واولیکن سب نے قالا کہا، ربکم رب تمہارا رب، عالمو خوب جانتا ہے زیادہ جانتا ہے، بما اس کو جو لبستم تم رہے ہو، فبعثوا پھر واولیکو سب بعثا اٹھے، پھر وہ سب اٹھے، سوری اب اسو یعنی پھر اب اٹھ کھڑا کرو یعنی بھیجو، پھر کھڑا کر دو یا بھیج دو، پھر ان سب نے ایک شخص کو بھیجا، تم میں سے ایک کو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے پہلے کیا فرمایا، پہلے یہاں کی بات دیکھ لیں، یہاں یہ آپس میں جب اٹھے ہیں تو انہوں نے سوال کیا آپس میں کہ کتنی دیر سوئے رہے ہو، اب ایسا ہوا ہوگا کہ شاید وہ صبح کو آئے ہوں اور شام ہو گئی ہو، تو اسی لیے وہ حساب لگا رہے ہیں کہ یا تو ہم پورا ایک دن رہے اور پورا دن 12 گھنٹے 24 گھنٹے سوئے تو وہی وقت آ گیا، یا ہم صبح کو آئے تھے تو شام ہو گئی ہے، تو اس حساب سے انہوں نے اندازہ لگا کر کہا کہ یا تو ہم ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ پھر کہنے والے نے ایک شخص نے کہا انہی لوگوں میں سے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا دیر سوئے رہے ہیں، فب اسو پھر واولف تم سب بعثا بھیجو، ابعثا بھیجو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، بی وریکم بی ساتھ، ورقہ ورق یعنی کہ سکہ، ہاں سکہ چاندی کا سکہ، وریکن سکہ، کم تمہارے چاندی کے سکے کے ساتھ، تو یعنی اس دور میں چاندی کے سکے چلتے ہوں گے تو وہی سکے کے ساتھ انہوں نے بھیجا، ہاذہی اس تمہارے سکے کے ساتھ، پھر واولف تم سب ابعثا بھیجو، تم میں سے کسی ایک کو تمہارے اس چاندی کے سکے کے ساتھ، ہاذہی اس، الا طرف، المدینہ مدینے کی طرف یعنی شہر کی طرف، شہر کی جانب بھیجو، اب تم غار میں تھے نا، یہ تھوڑا شہر سے پرے کنارے آ گئے تھے، تو اللہ نے کہا سوری ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہ کیا کرے کھانے کا انتظام کرے اور یہ پیسہ لے جائے، فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ چاندی کا سکہ تمہارا، اس کو لو اور ایک شخص کو بھیجو تم میں سے شہر کی طرف، پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ نظرہ دیکھے، ایوہا ان میں سے کون سا، ایو کون سا، ہا کون سا، ان میں سے کون سا، ازکا زیادہ پاک ہے، زکی کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ، ورڈ ہم کرتے ہیں نا ورڈ، اسی کا مطلب ہے زا کاف واو، زکو مطلب پاک، زیادہ پاکیزہ ہے کھانا، طعامن کھانا، فلیاتکم پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ آتی بھی لے آئے، تم تمہارے پاس برزق رزق کو، منہو اس میں سے، وہ پاکیزہ کھانے میں سے رزق لے آئے، چاندی کا سکہ لے جائے لیکن احتیاط سے جائے، اور کیا کرے پاکیزہ یعنی طیب پاک کھانا لے کر آ جائے، ولیتلطف اور لام کے اوپر سکون چاہیے کہ
یا وہ تلطف لام طائفہ لطف، لطف و کرم کا مطلب ہوتا ہے نرمی اختیار کرنا. یہ قرآن کریم کا وہ مقام ہے جہاں پر پورا قرآن آدھا جز ڈیوائڈ، آدھا قرآن، الحمدللہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. اللہ رب العزت آپ کے جو بھی علم آپ تک پہنچا ہے اللہ رب العزت پر عمل کرنے کی آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو آپ کے دلوں میں اللہ جذب کر دے، اور اس کی جاذبیت آپ کے وجود میں اور آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے گھروں میں اور آپ کے پورے ملک میں وہ چیز نظر آئے. اللہ آپ سے وہ خیر کا کام ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ تلطف کو نرمی اختیار کرے، یعنی جب وہ جائے تو کیا کرے؟ نرمی اختیار کرے. کتنے پیارے ورڈ پر ہے نا. دیکھیے قرآن کا مطلب اثاثہ ہمیں کیا ملتا ہے اگر اس کا دیکھا جائے تو اس کا اثر ہے یہ ہمارے اتنی زبردست چیز ہے جس پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو پوری طرح سے آدھا کیا ہے. اور قرآن کا جو آدھا حصہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نرمی اختیار کرو، یعنی ہر معاملے میں نرمی کیا کر دیتی ہے؟ اس معاملے کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہم اس کو کانٹیکس میں دیکھتے ہیں ابھی اس کے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور لا نہیں، یا وہ لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں ہے نا. لا نون مشدد ایمفسس کے لیے، اور لا کا مطلب نہیں، تو ہرگز نہیں. اور ضرور بضرور کب ہوتا ہے؟ جب لا کے ساتھ نون مشدد آتا ہے، لیکن یہ لا کے ساتھ آ رہا ہے تو ہرگز نہیں. اور نون مشدد ہرگز، لا نہیں، ہرگز نہیں. یا وہ شعرا، شعور یعنی پہچاننا، شعور کرنا یعنی پہچاننا. اور پیش اور زیر ہے، نہیں سوری یہ بھی ویسا ہے نا، سوری یہ مضارع ہے، پاسٹ ٹینس نہیں. اور ہرگز نہیں وہ خبر دے، بکم تم میں تمہارے بارے میں، آدن کسی ایک کو بھی، یعنی تمہارے بارے میں یہ نہ بتائے کہ تم غار میں چھپے ہوئے اور میں کھانا لینے آیا ہوں، کسی کو بتائے نہ. اب دیکھیں اس میں تین اہم چیزیں ان کے ذات سے ہمیں ملتی ہیں لیسن. ایک تو کیا ہوا کہ اس نے کیا کہا کہ جاؤ ایک شخص کو بھیجو اور وہ کیا لائے؟ پاکیزہ کھانا لے کر آئے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا جاؤ کھانا لے کر آ جاؤ، لیکن کیا کہا؟ ازکا، جو سب سے پاک کھانا ہے، یعنی حلال اور طیب کھانا لے کر آئے. انسان کے ایمان پر بہت زیادہ اثر اس کے کھانے کا، اس کے لقموں کا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کھانا اپنے اندر اتار رہا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے. تو یہاں پر ان کا ایمان سوچے کتنا پختہ تھا، تو یقیناً انہوں نے پاکیزہ غذا کھائی ہوں گی، طیب اللہ کی حلال کردہ غذا کھائی ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کا ایمان میں پختگی ہے. دوسری چیز انہوں نے کیا تاکید کی جب جانے والے کو، کہ تم نرمی اختیار کرنا. یعنی نرمی کیوں اختیار کرنا؟ ان کیس اگر تم جھگڑا کرنے لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اب جھگڑا ہوگا تو پھر باتیں نکلیں گی تو پھر پتا سراغ بھی نکلے گا کہ تم جو ہو آ کر چھپے ہو. اور اگر جھگڑا ہو گیا تو وہ تو وہ والے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اور وہ کیا کریں گے؟ تو میں پکڑ کر لے جائیں گے. اور ایک کا سراغ لگنا کیا ہو جائے گا؟ سب کو بے نقاب کر دے گا، سب کو پردے میں سے نکال دے گا. تو تم بہت نرمی سے بات کرنا اور غذا لے کر آ جانا، اور کسی کو بھی بھنک بھی نہ پڑے ہمارے بارے میں، مطلب پوری احتیاط کے ساتھ تم جانا. یعنی اپنے آپ کو اننون رکھنا. دیکھیں یہ بھی بہت بڑی کلا اور بہت بڑا فن ہے، اپنے آپ کو اننون رکھنا. یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نون رہیں لیکن دنیا میں اننون رہے. آپ کوئی نیکی کریں، کوئی معاملات کریں تو وہ صرف اللہ کو پتا ہو اور ہمارے لیے وہ سفیشینٹ ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کو ہم لوگوں تک بتا دیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں. اپنے آپ کو جتنا انسان پوشیدہ رکھتا ہے اتنا، اسکالرس کہتے ہیں نا، شاید امام شافعی کا یا کسی کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا اس نے اپنے آپ کو نجات میں رکھا. کیوں؟ کیونکہ جو جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کے ہیڈ ایکس بھی بہت بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. اس کو اتنے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، اتنے لوگوں کا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ لعلک باخع نفسک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امت کی ذمہ داری ہے. اور جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان رہتا ہے تمام معاملات میں. تو اللہ نے فرمایا اب تو ہلاک ہی کر لیں گے اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے.
تو جتنا اب انسان کیا رہتا ہے پوشیدہ رہتا ہے اتنی اس کے لیے خیر رہتی ہے. تو انہوں نے کہا تاکید کی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا, کسی کو بھی شعور نہ ہونے پائے, کسی کو بھی بھنک نہ پڑنے پائے تم میں سے کسی ایک کو بھی, ٹھیک ہے, تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی. انہم, ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو. اور اسی طرح ہاں بارک اللہ فیکم, ہاں تو یہاں پر ان لوگوں نے بحث بھی نہیں, یعنی ہر بات میں توکل اللہ پر ہے, ہر بات کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی جانب, کہ اس کے اندر آپس میں بحث و مباحثہ, جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی بہن لوگ بحث شروع کرتے ہیں اتنی ہی لمبی لے جاتے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا, ایک علم کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو علم انسان کے پاس کمتر ہی ہوتا ہے, اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے کہ ہم کتنا رہے ہیں. ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو ایک مرتبہ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ وہ سب آپس میں سوال کریں, ان کے درمیان ایک دوسرے سے سوال کریں. کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کیا کہا, کتنا وقت رہے ہو تم رہے ہو, کتنا رہے ہو تم. قالو, ان سب نے کہا رہے ہیں ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا کچھ حصہ. ان سب نے کہا تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے اس کو جو تم رہے ہو, جتنا تم رہے ہو. تو تم سب بھیجو تم میں سے کسی ایک کو تمہارے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی جانب, شہر کی طرف. پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا زیادہ پاکیزہ ہے کھانا, پھر چاہیے کہ وہ یعنی طعام یعنی کھانا, پھر چاہیے کہ وہ لے آئے, آتی بھی لے آئے تمہارے پاس رزق کو اس میں سے, پاکیزہ رزق میں سے. اور چاہیے کہ وہ لطف یعنی نرمی اختیار کرے, اور چاہیے کہ وہ خبر نہ ہونے دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی. انہم ان یظہروا, انا بے شک ہم وہ سب, ان اگر, یظہروا یا وہ واو الف سب, ظاہرہ ظاہر کر دیتے یا مطلع ہو گئے ہوتے, علیکم تم پر, یرجمکم انا بے شک ہم اگر, انا بے شک ہم وہ سب, ان اگر یا وہ واو الف سب ظاہرہ ظاہر ہو جائیں گے, علیکم تم پر, ظاہرہ مطلب تمہارے بارے میں ان پر بات ظاہر ہو جائے گی, کن پر, وہ جو شہر والے ہیں ان پر. یرجمکم یا وہ واو سب رجما رجم کر دیں گے تم کو, رجم کر دیں گے پتھر, ہاں سٹوننگ کر دیں گے, پتھراؤ کر دیں گے تم پر. او یا یعیدکم یا وہ واو سب اعادہ کریں گے, لوٹا دیں گے, پھیر دیں گے تم سب کو, فی ملتہم, فی میں ملت طریقے, ہم ان کے طریقے پر, ان کے دین پر. ولن اور ہرگز نہیں, تفلحوا تم واو الف سب فلاح پاؤ گے, کامیاب ہوگے اذن اس صورت میں, تب ابدن کبھی بھی, اگر تم ان کے ملت پر چلے گئے تو اس صورت میں تو کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے. تو انہوں نے کہا جانے والے کو کہ ذرا احتیاط سے جانا, کسی کو خبر نہ ہونے پائے. اگر ان پر تم ظاہر ہو گئے کیا ہوگا, یا تو وہ تمہیں مار دیں گے, یا پھر وہ تمہیں پکڑ کر اپنے دین پر واپس پھیرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر تم نے ایسا کیا کہ ان کے دین پر پھر گئے تو اس صورت میں تو کبھی بھی تم فلاح نہیں پانے والے. بے شک وہ اگر وہ سب ظاہر ہو گئے تم پر, وہ سب رجم کر دیں گے تم کو, پتھراؤ کر دیں گے تم پر, یا وہ اعادہ کریں گے, لوٹا دیں گے تم کو تمہاری ملت میں, ان کے دین میں, اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس صورت میں ابدن کبھی بھی. چل ریپیٹ کر لیں دیکھ کر ہی. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ اور کذالکا اسی طرح, عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ, عَثَرَ آگاہ کیا, نہ ہم نے, عثرہ آگاہ کیا ہم نے, عین سا را اس کے روٹ لیٹر ہے, اور اسی طرح آگاہ کیا ہم نے علیہم ان پر, یعنی ان کے بارے میں, لیعلموا لی تاکہ یا وہ واؤل سب علما جان لیں, انا کے وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے, وانا اور یہ کہ الساعۃ گھڑی قیامت کی گھڑی, لا ریب فیہا نہیں ہے کوئی شک, فیہا اس میں یعنی اس قیامت کی گھڑی میں. یعنی اللہ رب العزت نے کیا کر دیا, ان واقعے کے بارے میں شہر والوں کو آگاہ کر دیا. اب کیسے آگاہ ہو گئے, وہ جو تھے لے کے نکلے چاندی کا سکہ,
اب وہ چاندی کا سکہ تھا 300 350 سال پرانا. جب انہوں نے پکڑا ان کو, کہا کہ بھائی مجھے کھانا دے دو, سکہ دیا, تو انہوں نے کہا کہ تم کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے, بتاؤ کہ کون سا وہ خزانہ ہے جو تمہارے پاس ہے, کیونکہ وہ اتنا پرانا سکہ تمہارے پاس آیا کیسے. تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا, تو انہوں نے ایسے ایسے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں جو ہوں, ہم لوگ جو تھے اسلام قبول کر چکے تھے, اور سارا واقعہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا یہ تو پورا ملک ہی اسلامی معاشرہ ہے, یعنی جب تک وہ سارے رومنس جو تھے عیسائی ہو چکے تھے, سب مسلمان ہو گئے تھے, تو وہ پورا ماحول جو تھا مسلمانوں والا ماحول تھا, تو وہ جو تھے بالکل سیف ان لوگوں نے فیل کیا. اس کے بعد اللہ نے شاید ان کو کئی وقت زندہ رکھا, یا کہا جاتا ہے کہ بس وہ واقعہ پتا چلنا تھا, پھر وہ غار میں گئے, پھر سے اللہ نے ان کو کیا کر دیا, موت دے دی. اب اصل موت تھی, پہلے سو رہے تھے نا, اب ان کو موت دے دی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اسی طرح بیان کر دیا ان لوگوں پر قصے کو, تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور یہ کہ ساعت قیامت کی گھڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی وہ رب جو اتنا لمبا سلائے رکھ سکتا ہے, وہ تمہیں سلا کر دوبارہ نہیں اٹھا سکتا, وہ اس پر بھی قادر ہے, یعنی قیامت برحق ہے. اس یتنازعون, اس جب, یا وہ واؤ تب تنازع کر رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, بینہم ان کے درمیان, امرہم ان کے معاملے میں, امرا معاملے میں, ہم ان کے, فقالو پھر واولکم سب نے قالا کہا. اب یہ اہل شہر جو تھے وہ جھگڑنے لگے, آپس میں بحث و مباحثہ چلنے لگا. ابنو, ابنو واولف تم سب ابنا بنا دو, علیہم ان پر, بنیانن ایک عمارت, یعنی اسی اصحاب کہف کے جو جگہ ہے اس کے اوپر ایک کیا کر دو, عمارت تعمیر کر دو, ایک مونیومنٹ بنا دو, ایک مطلب یادگار بنا دو. ربہم ان کا رب, عالمو بخوبی جانتا تھا, بہم ان کو, قالا کہا, الذین ان لوگوں نے, غلبو واولف ان سب نے جنہوں نے غالب تھے, جو غلبہ پا چکے تھے, یعنی وہ لوگ جو جن کے پاس تھوڑا سا ہولڈ تھا. کیا کہا ان لوگوں نے, اللہ اس پر, امرہم ان کے معاملے پر یہ کہا, لنتخذن علیہم مسجدا, لا اور نون مشدد, ضرور بضرور, نون ہم, اتخذا بنا لیں گے, علیہم ان پر, مسجدہ ایک سجدہ گاہ, ایک سجدہ کرنے کی جگہ. شیطان نے ہر دور میں اسی طرح سے کیا کیا ہے, شروعات کی ہے شرک کی. دیکھیں وہ تو اس دور میں بنا رہے ہیں, تو وہ اس انٹینشن سے نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, ان کی عبادت کریں گے, لیکن کیا ہوا, انہوں نے اس جگہ کے اندر سجدہ گاہ بنا لی, تو لوگوں نے سمجھا کہ انہی کو سجدہ کرنا. ٹھیک ہے, تو ہر دور میں شیطان نے یہ اپنا رول ضرور ادا کیا ہے کہ ہر مقدس ہستیوں کے اوپر کیا بنوا کے, مقبرے بنوا دیے, اور لوگوں نے ایک جنریشن کے بعد انہی مقبروں کو پوجنا شروع کر دیا, بنسبت کے کہ وہ بنائے کس مقصد سے تھے, اس کو جانتے یا مانتے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا, اور اسی طرح آسرنا آگاہ کر دیا ہم نے, علیہم ان پر, یعنی ان لوگوں کو, شہر والے لوگوں کو, تاکہ وہ سب جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, یعنی موت کے بعد اٹھنا, یہ بھی بات سچی ہے, اور یہ کہ قیامت کی گھڑی نہیں کوئی شک اس میں, یہ تو آ کر رہے گی. جب وہ سب آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے, جھگڑ رہے تھے ان کے درمیان, ان کے معاملے میں, یعنی اصحاب کہف کے معاملے میں, تو ان سب نے کہا کہ تم سب بنا دو ان کے اوپر ایک مونیومنٹ, ایک عمارت. یا تو لوگ کیا بنا لیتے ہیں اس کو, یادگار, تاج محل اور یہ سب بنا لیتے ہیں, یا تو اس کو کیا بنا دیتے ہیں, مقبرہ بنا دیتے ہیں. تو وہی سوچ ہے نا, دیکھیں کب سے وہ سوچ چلی آ رہی ہے اصحاب کہف کے دور سے. ان کا رب بخوبی جانتا تھا ان سب کو, یعنی اللہ تو ان کے ایمانوں سے واقف تھا, اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا وہ بخوبی واقف تھا, تو ان کو دفن کر دیا جاتا, معاملہ ختم کر دیا جاتا, لیکن لوگوں نے یا تو عمارت بنا دو, یا کیا کر دو, سجدہ گاہ بنا دو. کہا ان لوگوں نے جن کو غلبہ حاصل تھا, جو وہاں کے بڑے سردار لوگ تھے, ان کے معاملے پر یہ کہا, یعنی اصحاب کہف کے معاملے پر کہا کہ کیا کہا, ضرور بضرور ہم بنائیں گے ان کے اوپر ایک سجدہ گاہ, ایک سجدہ کرنے کی جگہ, مسجد. سیقولون, ان قریبا, ان سب, یا وہ قولو کہیں گے, سلاستن, ثلاثہ تین تھے, رابعہم, رابع چوتھا, ہم ان کا, کلبہم ان کا کتا تھا, وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون, اور یا وہ واؤن سب قولو کہیں گے, خمسۃ, وہ
5 थे। सादिसहुम कल्बुहुम, छठा, हुम सादिस छठा, हुम उनका, कल्बुहुम उनका कुत्ता था, रजमन बात है, फेंक रहे हैं, मतलब हम कहते हैं ना फेंकना, रजम करना, क्या बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, मतलब अल्लाह ने कहा कि सब ऐसे ही अपनी बातें फेंक रहे हैं, बात फेंकते हुए, पिल गई भी, बिन देखे, मतलब कुछ कुछ खबर नहीं है, अपने पास से बातें फेंक रहे हैं, यानी तुक्के लगा रहे, तुक्केबाजियां कर रहे, वयकूलूना, और या वो वालू सब कूलू कह रहे हैं, कहते हैं, सब अतुल सात वो हैं, वसामिनुहुम और सामिन आठवां, हुम उनका, कल्बुम उनका कुत्ता था, कोई कह रहा 3 है, कोई कह रहा 5 है, कोई कह रहा 7 है। अल्लाह ने फरमाया, कुल कह दो, रब्बी मेरा रब, आलमू ज्यादा जानता है, बी इद्दतिहिम उनकी गिनती को, बी को इद्दत गिनती, हिम उनकी गिनती को, मा यालमुहुम इल्ला कलील, माँ नहीं या वो इल्म रखते, हम उनका, इल्ला सिवाय कलीलुन कुछ ही लोग, थोड़े ही लोग उनके बारे में जानते हैं, वला तुम्हारी फीहिम, फिर ला नहीं, ता तुम, मारफा झगड़ा करें, हिम उनके बारे में, सॉरी तुम्हार का मतलब इसके रूट लेटर हैं ता मा रा, तुम्हार के रूट लेटर है मीम रा या, सॉरी, ता का तर्जुमा तुम हो जाएगा, और मीम रा या इसके रूट लेटर है मिरिया, हमने पढ़ा है ना शक, मिरिया तुम शक, तो नहीं तुम शक करो या नहीं तुम इस मामले में झगड़ा करो, फीहिम उनमें, फिर नहीं तुम शक करो उनमें, इल्ला सिवाय, मेरा अन जाहिरन, सिवाय जाहिर तौर पर झगड़ा करना, जाहिरी झगड़ा करना मतलब छोटी मोटी बहस तो ठीक है, लेकिन तुम इस मामले में शिद्दत और हद से ना गुजर जाओ कि वो लोग कितने थे, यानी क्या बात है कि इस मामले में बहस करो ही नहीं कि वो कितने थे, बात क्या थी, असल एसेंस क्या था, ईमान उनका देखना था, इसका लेसन ये है कि उन लोगों ने अपना ईमान बचाने के लिए हिजरत की, अब ये जिस दौर में सूरह नाजिल हुई है वो है मक्का का तीसरा दौर, मक्की दौर का, जो कि 5 नबी से लेकर 10 नबी तक का जो दौर है, जिसमें शिद्दत बढ़ चुकी थी काफिरों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और इसी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ लोगों को जाने का हुक्म दिया था, तो यानी यहाँ पर उनके लिए एक लेसन बताया गया कि अगर किसी सरजमीन पर तुम अपने ईमान को फॉलो नहीं कर सकते हो तो क्या कर जाओ, उस जगह को छोड़कर हिजरत कर जाओ, ऐसी जगह पर जहां पर तुम्हारा ईमान बच जाए, ठीक है, तो थोड़ी बहुत बहस कर लो, इसका ये मतलब नहीं कि थोड़ी बहुत बहस करो ही करो, इसका मतलब है कि ना करो तो ज्यादा बेहतर है, तो तुम क्यों उसके चक्करों में पड़े हुए हो कि वो कितने लोग थे, ये देखो कि उन चंद लोगों ने कैसे अपने ईमान के लिए क्या किया, अपने शहर को, अपने घर बार को क्या करके आ गए, छोड़कर आकर गार में पनाह ले ली, अन करीब वो इल्ला मेरा अन जाहिरन, सिवाय इसके सरसरी झगड़े के, थोड़े से झगड़े के, वला तस्तफ्ती फीहिम, वा और ला नहीं, ता तुम, इस्तिफ्ता, इस्तिफ्ता का मतलब होता है इंटरोगेशन करना, पूछ गछ करना, और नहीं आप पूछिए फीहिम उनके बारे में, उनमें या उनके बारे में, मिनहुम उनमें से, आदन किसी एक से भी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आप यहूद से इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो बहसो मुबाहिसा करेंगे, और मेन बहसो मुबाहिसा इसमें नहीं करेंगे कि ईमान की क्या बात थी और क्या असल उसका असेंस था, इन नंबर में बहस करेंगे, अगर आप 5 कहेंगे तो वो कहेंगे 6, आप कहेंगे 10 तो वो कहेंगे 12, यानी वो किसी तरह से आपसे अड़कर चलना चाहेंगे, तो आपको उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है इस मामले के बारे में, अनकरीब कहेंगे वो लोग, अनकरीब वो सब कहेंगे कि 3 वो थे और चौथा उनका, उनमें चौथा उनका कुत्ता था, और वो सब कहेंगे 5 वो थे और उनमें छठा उनका कुत्ता था, रजमम बिल गई, फेंक रहे हैं बात को बगैर देखे, बिन देखे वो सब बातें फेंक रहे हैं या इधर उधर की बातें अटकल दौड़ा रहे हैं, और वो सब कहते हैं 7 वो थे और उनमें से 8वां उनका कुत्ता था, आप कह दीजिए मेरा रब ज्यादा जानता है उनकी गिनती को, नहीं वो जानता उनको यानी उनकी गिनती को, सिवाय कुछ लोग,
یعنی اس دور کے جو بادشاہ وغیرہ ہوں گے وہ تو جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ لوگ ان کی گنتی کو جانتے ہی نہیں ہیں. فلا پھر لا نہیں تا تم مارا میری یا شک کرو یا جھگڑا کرو ان کے بارے میں، اللہ سوائے چھوٹا موٹا جھگڑا، ظاہر یعنی سرسری طور پر بحث کر لینا. ولا اور نہیں، تا تم استفتاء کرو یعنی کہ تم پوچھو، فتویٰ طلب کرو، یا فتویٰ طلب کرو یعنی بات مانگو، بات پوچھو، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان سے، احدن کسی ایک سے بھی، یعنی تمہارا رب جتنا بتائے اتنا لے لو اور کسی اور سے اس کے بارے میں سوال نہ کرو. چلے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن، و اور لا نہیں، تا تم، اولا اور نون کے ساتھ مشدد آ رہا ہے، لا اور نون مشدد ہرگز نہیں، و اور لا نہیں، نون مشدد ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں تا تم اولا کہنا، لشیئن لیے شیئن کسی چیز کے لیے، انی انا بے شک یا میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالکا یہ کام، غدن کل، اور ہرگز نہیں تم کہنا کسی چیز کے لیے کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل. اب یہ بات جاری ہے آیت نمبر 24 میں، اللہ سوائے، ان یشاء اللہ ان کے یا وہ شاء چاہے، اللہ اللہ، یعنی کہ اللہ یہ کہ تم انشاء اللہ ساتھ میں کہہ لو، یعنی کسی بھی کام کو اگر ڈیلے کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو. اللہ یہ کہ وہ چاہے اللہ، وذکر و اور ذکرہ ذکر کرو، رب کا اپنے رب کا، اگر تم انشاءاللہ یعنی کہنا بھول جاؤ تو یاد کرو تمہارے رب کو، اذا جب نسیتا نصیب بھول جاؤ تا تم، وقل و اور کل کہو، عسا ممکن ہے، ان کے یا وہ، ہدی ہدی ہدایت دے، نی مجھے، کہ وہ ہدایت دے، نون کے نیچے زہر آ رہا ہے مجھے، کہ وہ ہدایت دے مجھے، ربی میرا رب، لی اقربا قریب تر، لی لیے قریب تر کی، من حاضی رشدہ من سے، حاضا اس رشدہ بھلائی سے، اس بھلائی سے بھی زیادہ قریب کی مجھے ہدایت عطا کر دے. اب یہاں پر ایک اللہ نے ہدایت عطا کی، کیا ہدایت عطا کی؟ کہ جب بھی کسی کام کو آپ فیوچر کے لیے ڈیلے کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں. ہاں اگر آپ بولنا بھول جائیں اس وقت تو جب یاد آ جائے تب اللہ کا نام لے لیں، یعنی انشاءاللہ کہہ دیں. کیونکہ انسان کو اپنے کل کے بارے میں بالکل نہیں پتا، یقینی طور پر کسی بات کو نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس میں اللہ کی منشا شامل نہ ہو جائے. جیسے کہ ابھی وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی پختگی بتا رہا ہے کہ وہ 5 ہے، وہ 7 ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. تم کیا جانتے ہو جتنا اللہ جانتا ہے. تو جس بات کو تم نہیں جانتے اس میں اللہ کی منشا کو شامل کر دیا کرو. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کسی چیز کو یہ مت کہا کرو کہ میں کل کر لوں گا، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کل تک وہ کام انجام دے پاؤ گے، کل کیا معاملہ ہوگا، کل تمہاری تقدیر کیا ہوگی، کل تم زندہ بھی رہ سکو گے یا نہیں، کل وہ کام کرنے والا کوئی اور ہو جائے. تو ان تمام معاملات کے بارے میں تمہیں کوئی آگاہی نہیں ہے، اسی لیے انشاءاللہ کہہ دو تاکہ اس میں اللہ کی منشا اور مرضی شامل ہو جائے. اور جب بھول جاؤ تو یاد آنے پر کہہ لیا کرو، اور یوں کہا کرو کہ ممکن ہے میرا رب ہی مجھے زیادہ قریب کی ہدایت دے دے گا اس معاملے میں، اس بھلائی میں. اور نہیں تم کہو کسی چیز کے لیے کہ بے شک میں کرنے والا ہوں اس کو کل، سوائے یہ کہ چاہے اللہ. اور یاد کر لو اپنے رب کو، یعنی کہ اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو جب تم بھول جاؤ، نسی بھول جاؤ تم، اور کہو ممکن ہے کہ وہ ہدایت دے گا، نی مجھے، میرا رب، لی اقربی قریب تر معاملے کی، من ھذا رشدہ اس بھلائی سے بھی قریب مجھے کیا کر دے گا، زیادہ ہدایت عطا کر دے گا. وَلَبِثُوا و اور واولی کو سب لبسا رہے، فی کہفہم فی میں کہف گار میں، ہم ان کی گار میں، سلاسا 3 میاں 100 300 سنینا سال 300 سالوں تک، وزدادو تسعا و اور واولی کو سب و ان سب نے ازدادہ زیادہ کر لیا، تسعا سبعہ یعنی 7، تسعا یعنی تسعہ آیات قلبی بات آئی تھی 9، ٹھیک ہے، تسعہ مطلب 9 اور سبعہ مطلب 7. اور
وہ سب رہے ان کے کہف میں، ان کی غار میں 300 سال، 300 سال، ثلاثہ 3 میات 100 سنینا سال، اور واولکن سب نے زیادہ کیا انہوں نے اور زیادہ وقت گزارا 9 یعنی 309 سال ہو گئے۔ کل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما اس کو جو لبسو وہ سب رہے، لہو غیب السماوات والارض اسی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کے، اب سر بھی، اب سر خوب دیکھنے والا ہے، اب سر افعال پیٹرن پر، خوب دیکھنے والا ہے بھی اس کو، وہ اسمی اور خوب سننے والا ہے، ما لہم ما نہیں لہم ان کے لیے، من دونی من دونی من سے دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ سے یعنی اس کو چھوڑ کر، من ولی کوئی دوست، ولا یشرک اور لا نہیں یا وہ شرکا شرک کرتا، فی حکم ہی فی میں حکم ہی اس کے حکم میں، احدن کسی ایک کو بھی۔ اللہ رب العزت کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی وہ اپنے حکموں میں کسی کو شریک کرتا ہے، وہ خود اکیلا حاکم اور احکم الحاکمون ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ سب رہے ہیں، اسی کے پاس ہے غیب کی یعنی چھپی ہوئی باتیں آسمان اور زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے اس کو اور کیا خوب سننے والا ہے، جو نہیں ان کے لیے، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اس کے سوا یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوست، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی، یعنی اللہ اپنے معاملات میں کسی کو شامل نہیں کیا کرتا، وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ و یہاں سے آئی تھنک 16 جو شروع ہوتا ہے نا، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اولا ہاں 7 سوری، چلے چلے ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی کچھ نام ہے نا ایک پارے کا، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ وہی پارے کا ہے۔ چلیں وَاتْلُ اور تلو تلاوت کیجئے، ماں جو اوحیا وہی کیا گیا ہے، پیسے وہ پیش اور زیر، اور تلاوت کیجئے جو وہی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف، من کتاب ربکا من سے کتاب ربکا آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وہی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنا دیجئے، یعنی یہ جو ہم نے واقعہ آپ کو بیان کیا، جو باتیں بتائیں وہ لوگوں کو بتا دیجئے، اور تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ لا نہیں مبدل کوئی بدلنے والا، لیے کلمات بات کو ہی اس کی بات کو اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کے کسی حکم کو کسی معاملے کو کسی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا، ولن تجیدہ اور لن ہرگز نہیں تا تم وجدہ پاؤ گے، من دونہ اس کے علاوہ، دونہ ملتحدہ لحد، لحد سے بنا ہے، لحد کس کو کہا جاتا ہے؟ مہد کہا جاتا ہے، لحد کہا جاتا ہے قبر، ہم کہتے ہیں نا لحد سے مہد، یعنی لحد لحد یعنی کہ سوری مہد سے لحد کریڈل ٹو گریو، یعنی مہد یعنی کہ جھولا اور لحد یعنی قبر، قبر بھی کیا ہوتی ہے انسان کی پناہ گاہ ہوتی ہے نا، تو ملتحدہ کا بھی مطلب ہے پناہ گاہ، اصل پناہ گاہ انسان کی قبر ہی ہے، جھولا تو کچھ وقتی طور پر ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ بھی تمہیں نہیں ملے گی، اور پڑھ کر سنا دیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلمے کو کوئی بھی، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ۔ چلیے ریپیٹ کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصبر اور صبر کیجئے، وصبر نفس کا اپنے نفس کو صابر رکھیے، روکے رکھیے، مع الذین مع ساتھ الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعونا یا وہ بانو سب دعا پکارتے ہیں، ربہم ان کے رب کو، اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، صبح اور شام جو اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ اپنے نفس کو ان کے ساتھ روکے رکھیں، صبر کریں یعنی روکے رکھیں، یریدونا یا وہ واؤن سب ارادہ کرتے چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ اس کا دیدار، ولا تعدو اور لا نہیں تا آپ اعادہ کریں یعنی کہ پھیریے لوٹائیے، اینا کا اینا اینانی نون ڈراپ ہو گیا، دو آنکھیں، عین ایک آنکھ، آنی دو آنکھیں، کا آپ کی انہم ان سے اپنی دونوں آنکھیں ان سے نہ پھیریں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو صبح شام
ہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اس کے دیدار کے طلبگار ہیں، اور ان کے اور نہیں وہ ان سے اپنی دونوں آنکھوں کو پھیریں آپ، یعنی ان کے ساتھ جڑے رہیں. تریدو آئینہ کا انہم، ان سے تریدو زینت الحیات الدنیا، تم ارادہ کرتے ہو، یا اب یہ ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم سب ارادہ کرتے ہو زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو. ولا تطع، اور لا نہیں تا تم اطاعت کرنا، من اس کی جو اغفلنا، اغفلا جو غافل جسے غافل کر دیا نا ہم نے، من جسے اغفلا غافل کیا نا ہم نے، غفلا وہ خود غافل ہوا، اغفلا غافل کیا، خرجا نکلا، اخرجا نکالا، اغفلا غافل کیا. ٹھیک ہے، غافل کر دیا نا ہم نے قلبہ اس کے دل کو، ان سے ذکرینا ہمارے ذکر سے اس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. واتبعا، اور اتبع اس نے پیروی کی، ہواہ اس کی خواہش کی، وکانا اور کانا وہ ہے، امرہ اس کا معاملہ، فروتا، فروتا مطلب حد سے بڑھنے والا، فرت کسی چیز کو پھاڑ کر نکل جانا، یعنی حد کو پھاڑ کر باہر آ جانا، اس کا معاملہ حد سے بڑھنے والا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو دن رات اللہ کے ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے دیدار کے طلبگار ہیں، اور ایسے لوگوں سے اپنا چہرہ نہ موڑو، یعنی اپنے آپ کو نہ لوٹاؤ، نہ پھیرو آنکھیں. اور جو لوگ دنیا کی زندگی کے معاملات کو پسند کرتے ہیں ان کی اطاعت نہ کی جائے جو غافل ہیں. اللہ نے جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو کیا ہوگا، جب ہم اہل ذکر میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم دنیا والوں میں بیٹھتے ہیں جو شاپنگ ہی کی بات کرتی رہتی ہیں عورتیں، کچھ لوگوں کی جو گوسپ اور معاملہ ہوتا ہے وہ میک اپ شاپنگ اس کے متعلق ہوتا ہے، تو کیا ہوگا، ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہمارا بھی شیوا یہی بن جائے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں اور ان کا معاملہ کیسا ہے، حد سے بڑا ہوا معاملہ ہے. اور روکے رکھیے، صبر کیجیے تم آپ کے نفس کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام کو، اور وہ سب چاہتے ہیں اس کا وجہ، اس کا چہرہ، اس کا دیدار، اور نہیں تم ارادہ کرو، لوٹاؤ، پھیرو تمہاری دونوں آنکھوں کو ان سے، مطلب ایسے لوگوں سے اپنی آنکھیں مت پھیرو، ان لوگوں کا ساتھ دو. تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی کی آرائشیں، اور نہیں تم اطاعت کرو جس کو غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو ہمارے ذکر سے، اور وہ اتباع کرتا ہے، وہ پیروی کرتا ہے اس کی خواہش کی، اور ہے اس کا معاملہ فروتا سے بڑا ہوا. وقل الحق، اور کہہ دیجئے الحق حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. پھر من جو شاء چاہے، فلیؤمن پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ امنا ایمان لے آئے. اب کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے، پھر چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے. اور جو شاء چاہے، فلیکفر پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ کفرا کفر کر دے. انا بے شک ہم نے آتدا تیار کیا ہے نا ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے نارن ایک آگ، احاطہ گھیرے ہوئے ہے، بہم ان سب کو، سرادی کوہا اس کی لپٹیں، اس کی کناتیں، اس کی لپٹیں، اس کی جو شعلے اٹھ رہے ہیں وہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ ان یستغیثوا، اور ان اگر یا وہ واو الف سب استغاثہ کریں گے، فریادیں کریں گے، یا وہ واو الف سب گاسا وہ فریاد کریں گے، بما ان پانی کی، یوگاسو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، وہ فریاد رسی کیے جائیں گے، ان کا جواب دیا جائے گا، بمائن پانی کے ساتھ، کل محلی کا جیسے کہ المحل، محل تیل کی تلچھٹ، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ، یشویل وجو، یا وہ اشوا وہ کیا کر دے گا، بھون دے گا. اس کے روٹ لیٹر ہیں شین واو یا، شین واو یا وہ شین واو یا بھون دے گا، وجوہن چہرے کو، ان کے چہرے کو وہ بھون ڈالے گا. وہ جو تیل کی تلچھٹ جب وہ پانی پینے کے لیے منہ کو لگائیں گے تو ان کے چہرے تک بھون جائیں گے اس کی گرمی اور تپش سے. بیس شراب
کتنی بری پینے کی چیز ہے، بیسا بری ہے شراب پینے کی چیز، وساعت اور کتنا برا ہے مرتفقہ، مرفقہ رفاقت کی جگہ، آرام کی جگہ، کتنی بری آرام کی جگہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ حق کو لوگوں تک پہنچا دیں، جس کو چاہے یہ ایمان لے آئیں، جس کو چاہے کفر کریں، کیونکہ جو کفر کرے گا تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، ایک گھیر لینے والی آنکھ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انسان کو گھیر لیں گی، اور جب بھی وہ مانگیں گے استغاثہ کریں گے، استغاثہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، پانی طلب کرنا، تو جب پانی کی طلب کریں گے، استغاثہ کا بھی مطلب اور استسقاء کا مطلب بھی ہے پانی طلب کرنا، خاص طور پر استغاثہ کہا جاتا ہے پانی طلب کرنا، لیکن عام طور پر استغاثہ کا مطلب ہے دعا کرنا، فریاد کرنا، جنرلی فریاد کرنا، اور خاص طور پر پانی طلب کرنا۔ تو جب وہ پانی طلب کریں گے وہ پانی دیے جائیں گے، کون سا پانی، تیل کی تلچھٹ جیسا پانی کہ جو بھون دے گا چہروں کو بھی، کتنا برا ہے وہ پینا اور کتنا برا ہے آرام گاہ یعنی کہ اس کا رفاقت کی جگہ۔ آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے پھر چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے پھر چاہیے کہ وہ کفر کر دے، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے ایک آگ، گھیرے ہوئے ہے ان کو اس کی لپٹیں، اس کی شعائیں، اس کے جو قناتیں، اور اگر وہ سب استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، جواب دیا جائے گا پانی کے ذریعے سے، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ وہ بھون دے گا چہروں کو۔ کتنا برا ہے پینے کی چیز، کتنا برا ہے وہ پینے کی چیز، اور کتنا برا ہے رفاقت کی یعنی کہ آرام کی جگہ۔ ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30، ان الذین آمنوا۔ اب دیکھیں کافروں کے برعکس اللہ نے ایمان والوں کا واقعہ بتایا کہ انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اور واولکم سب نے عمل کی، الصالحات نے، انا پلس نام بے شک ہم لا نضیع، لا نہیں نون ہم ضائع کرتے، ویسٹ کرتے، اجر من جو احسن عملہ جو سب سے اچھے عمل کرنے والا، جو سب سے اچھے عمل ہیں جس کے، اس کے اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور ان سب نے عمل کیے نیک، بے شک ہم ضائع کرتے ہیں اجر، بدلہ جو اس کا جو اچھا کرے عمل، جو سب سے اچھا عمل کرے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے جنات باغات ہے، عدن ہمیشہ رہنے والی ہے نا، ہمیشگی والی جنت ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، تجری تاو جری جاری ہے، من تحتہم من سے تحتی نیچے سے، ہم ان کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے جاری ہیں، الانہار نہریں، یحلونا ہلیاتن، ہم نے پڑھا تھا ہلیا زیور، تو یحلونا زیور پہنانے کو کہا جاتا ہے، حلا یحلو، یا وہ واؤن سب حلا پہنائے جائیں گے، پیش اور زبر آ رہا ہے پیسف ہے، وہ سب زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا، من سے اساورا، اساویر کہا جاتا ہے کنگن، ٹھیک ہے، کنگن، ٹھیک ہے، کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے، من ذہبن، اور وہ کنگن کیسے ہوں گے، سونے کے، بارک اللہ فیکم، سونے کے کنگن ہوں گے، وَيَلْبَسُونَ اور یا وہ واؤن سب لباسا پہنیں گے، لباس پہنیں گے، ثیابن لباس کیسا، خضرن کون سے کلر کا، خضرا ہرے رنگ کا، ہرے رنگ کا، سفید یا ابیض ہوتا ہے نا، خضرن یعنی ہرے رنگ، ثیابن خضرن، بیضا، بارک اللہ، بیضا یعنی کہ، ہاں ہاں پیداوار، دیکھیں سیابن خضرن کیا ہے، صفت موصوف، ہرا لباس، اور وہ سب پہنیں گے ہرا لباس، من سندسن، من سے سندس باریک ریشم کا، وہ استبرقن اور موٹے ریشم کا، یعنی جو اللہ رب العزت ہے، ریشم کی بھی الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں، باریک اور موٹا، تو نیچے کا لباس ان کا موٹے ریشم کا ہوگا اور اوپر کا لباس باریک ریشم کا ہوگا، متکئینا، متکئینا تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، یہ سندس باریک ریشم اور استبرق موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے، ہرے لباس ہیں کیسے، ریشم کے ہیں، دنیا میں ریشم حرام ہے، ہاں جی، سلک، سلک، سندس باریک ریشم، استبرق موٹے ریشم کو، متقینا
تکیے لگائے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائی کی، اریکا کا مطلب ہے ارائی کا، تختوں پر، اپنے بیڈ پر وہ کیا ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، نعمہ کتنا اچھا ہے، الثواب بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور حسنت بہت حسین بہت خوبصورت ہے، مرتفقہ ان کی آرام کی جگہ، ان کی آرام کا بڑی خوبصورت ہے، ان کی ساعت مرتفقہ، حسنت مرتفقہ کافروں کے لیے آیا ہے. چل یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، جاری ہے ان کے نیچے سے نہریں، وہ سب پہنائے جائیں گے اس میں کنگنوں میں سے، سونے کے کنگن میں سے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سب لباس پہنیں گے، ہرے رنگ کا لباس، ہرے رنگ کی قمیض، کس ہرے رنگ کے لباس، من سندسن باریک ریشم سے، اور استبرق موٹے ریشم کے، تکیے لگائے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائی کی، تختوں پر، نعم الثواب اچھا ہے ثواب، کتنا اچھا ہے ان کا ثواب، وحسنت مرتفقہ اور کتنی بہتر ہے، کتنی خوبصورت ہے ان کی آرام کا. ریپیٹ کر لیں. ہاں عورتوں کے لیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.